آگے آ جائیں، پیچھے رہ کے کیا کریں گے آپ؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رعیت والخالق من غیر رویت، الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سمان ذات ابراد ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الحلقت، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ پروردگار عالم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ نے یہ کہا کہ یہ میرا خلیفہ ہے، تو اس وقت اللہ نے یہ بات آسمانوں پہ طے کر دی تھی کہ خلیفہ اللہ بنائے گا، بشر نہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، جن تک جملہ پہنچائے، حضور آپ تک جملہ پہنچے تو کم سے کم سبحان اللہ۔ آپ کے اس کے دیکھنے سے یقیناً میں پریشان ہو سکتا ہوں، اگر جملہ پہنچ جائے تو یقیناً تھوڑا سا مجھے بتائیے گا ہمارے دل تک جملہ پہنچا ہے۔ تو پروردگار عالم نے جس وقت اپنے خلیفہ کو بنایا تو اس وقت اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ خلیفہ بنائے گا تو خدا بنائے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بنائے گا۔ اب اللہ نے جب خلیفہ کا اعلان کر دیا خلیفہ کا، تو کیا اللہ سے ہم تھوڑی سا کلام کرتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں پروردگار عالم خلیفہ تو بنا سکتا ہے تو کیا ہم بھی بنا سکتے ہیں؟ کیا یہ اختیار ہمارے پاس بھی ہے کہ ہم یہ نہ سمجھے گا کہ آپ چند احباب بیٹھے ہیں؟ نہیں، میری نظر میں سب اہل معرفت بیٹھے ہیں۔ تو آپ جو پروردگار عالم نے بنایا تو اللہ سے ذرا پوچھو تو صحیح ہے، پروردگار عالم کیا ہم بھی بنا سکتے ہیں؟ تو اللہ نے قرآن کریم میں فوراً ارشاد فرمایا
वरब्बुका युखलिकु मा यशाउ व यख्तार मा कान लहुमुल खैरात सुबहानल्लाहि व तआला अम्मा युशरिकून। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे खल्क करता है, जिसे चाहता है उसे चुन लेता है। तुम्हें कोई इख्तियार नहीं कि तुम चुनाव करो। खुदा आपको सलामत रखे। इन हाथों को मेरा सलाम है। खुदा आपको सलामत रखे। ताज़ इमाम मोहम्मद। मेरे अजीज़ों, जब अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया कि खलीफा अल्लाह बनाएगा, तो अब देखना यह है कि इस खलीफा का फ़ायदा क्या है, कि जब वो ज़मीन पे आ जाता है तो उसका फ़ायदा क्या है। पहला फ़ायदा ये है कि उम्मत चाहे कितने ही गुनाह क्यों ना करती चली जाए, हुज्जत खुदा होने से उम्मत पे अजाब नहीं आता। हाँ, खुदा आपको सलामत रखे। इस तक जुमला पहुँचा है, मौला आपको सलामत रखे। यानी हुज्जत खुदा है तो अजाब नहीं आएगा। तो अब मैं सवाल यही करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, मिसाल आपके हवाले कर देता हूँ। जब तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत में रहे, अल्लाह ने आज़ाब नाजिल नहीं किया। जैसे ही कश्ती में सवार हो गए तो अल्लाह ने फ़ौरन अज़ाब नाजिल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तक अपनी उम्मत में रहे, अल्लाह ने अज़ाब नाजिल नहीं किया। जैसे ही एक मकाम पर चले गए, अल्लाह ने उम्मत के लोगों को बंदरों की शक्ल का बना दिया, यानी फ़ौरन अज़ाब नाजिल हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत ने बड़े गुनाह किए, लेकिन जब अल्लाह ने यह चाहा कि इन पे अज़ाब नाजिल किया जाए तो अल्लाह ने कुरान करीम में फ़ौरन कहा, ऐ नूह तुम और अपनी ज़ौजा और बच्चे को लेकर चले जाओ। जैसे ही वो चले, पीछे से अल्लाह ने अज़ाब नाजिल कर दिया, ज़मीन को उल्टा दिया। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, मुझे ये बताइए, क्या मुस्तफ़ा की उम्मत वो गुनाह नहीं कर रही है जो आदम की उम्मत ने किए थे? वो गुनाह नहीं कर रही जो नूह की उम्मत ने किए थे? क्या वो गुनाह नहीं कर रही है कि जो नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत ने किए थे? क्या ये वो उम्मत गुनाह नहीं कर रही है जो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने किए थे? सब गुनाह हो रहा है, लेकिन सवाल ये है, हम पे आज़ाब क्यों नहीं आ रहा? अल्लाह हमें मार क्यों नहीं रहा? हमारी ज़मीन को क्यों नहीं उल्टा रहा? इसलिए कि अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। ऐ मेरे हबीब, अल्लाह हरगिज़ ऐसा नहीं करेगा कि आपके होते हुए इन पे आज़ाब नाजिल करे। ये अल्लाह ने कुरान करीम में कह दिया कि आपके होते हुए इन पे आज़ाब नाजिल करे, अल्लाह ये हरगिज़ नहीं करेगा। तो इसका मतलब यह है, इसके दो ही मायने निकलते हैं, या तो ये मानो कि मोहम्मद जिंदा है, या फिर ये मानो कोई मोहम्मद जैसा जिंदा है। टीचर है, खुदा आपको सलामत रखे। यानी अब ये मानना होगा कि कोई मोहम्मद जैसा जिंदा है, यहाँ पर मौजूद है, तो कैसा वो होगा ये भी तो सोचो ना। हुज्जत खुदा का जब तज़किरा आता है तो आप आराम से ही सुन लेते हैं, ऐसे ही खामोशी से समाअत कर लेते हैं, इसलिए कि जैसे सुलेमान के लिए अली थे ना, हमारे लिए इस वक्त के इमाम हैं। और ये ऐसी नहीं है गैबत जैसी आप समझते हैं कि इमाम गैबत में है कि आसमान पर है तो आसमान से उतरेंगे तो फिर हम देखेंगे, या ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, इमाम हमारे मौजूद हैं। इमाम यहाँ पर हमसे कलाम भी करते हैं, हमसे मिलते भी हैं, हमें देखते भी हैं, रिस्क भी देते हैं। खुदा आपको सलामत रखे। अगर इमाम ज़माना पर आप बोलेंगे तो मैं चाहूँगा कि 2-3 जुमले मैं आपके हवाले कर दूँ, बस इसलिए वक्त नहीं है। मैं चाहता हूँ 2-3 जुमले आपके हवाले किए जाएँ। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इमाम ज़माना जो हमारा आखिरी बेटा होगा ना, इमाम ज़माना, उनमें एक सुन्नत हज़रत यूसुफ जैसी भी होगी। कैसी सुन्नत होगी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो आते थे। अब देखिए ये कैसी निशानी है कि इमाम ज़माना हमें मौजूद है, लेकिन हमें पता कैसे नहीं है। इमाम ने बताया, इमाम ने कहा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे वो आकर हुज्जत खुदा से मिलते थे, लेकिन पहचान नहीं पा रहे थे। जिस तक पहुंचा जुमला उसको मेरा सलाम है। यानी हुज्जत खुदा से मिल रहे हैं लेकिन पहचान नहीं करवा रहे। कौन? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हुज्जत खुदा हमें भी ऐसे ही मिलते हैं। खुदा आपको सलामत रखे। शाह साहब खुदा आपको सलामत रखे। ताज़ुर इमाम ज़माना, यानी इमाम हमसे भी आकर मिलते हैं लेकिन इमाम अपनी पहचान नहीं करवा रहे। जब इमाम आ जाएंगे उनकी गैबत का पर्दा हटना यह है कि वो अपनी पहचान करवाएंगे। जैसे ही करवाएंगे, हर देखने वाला ये कहेगा हमने तो इसको वहाँ पे देखा था। हाँ, खुदा आपको सलामत रखे।
یہ چاہے خدا آپ کو سلامت رکھے. میں چاہتا ہوں کہ امام زمانہ پر تھوڑی سی گفتگو کر لیجیے. آپ ہیں نا میرے ساتھ؟ چاہتے ہیں کہ نہیں جملہ آپ کے حوالے کیا جائے. امام زمانہ دیکھیں حجت خدا جب آتا ہے تو اب دیکھیں حضرت یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ علی آئے تھے تو وہ کیسے کلام کر سکتے ہیں. عالم اسلام آپ سے سوال کرتا ہے کہ بھائی علی آئے تھے تو انہوں نے کلام کیا تھا، وہ کیسے کر لیا تھا؟ آپ اتنے خاموش ہو گئے ہیں. قرآن کریم کی آیت ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جب علی آئے ہیں تو ایک بار مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا. آپ اتنے خاموش ہیں. رسالت اور پھر روک دیتا ہوں جملہ. رسالت ماں کے پاس اللہ کا اتنا علم ہے، اگر جبرائیل نہ بھی آئے نا، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے، یہ حق بنتا ہے کہ آپ ایسے ہی سماعت کریں. اگر جبرائیل نہ بھی آئے نا تو رسول جبرائیل کا محتاج نہیں ہے. نہیں چاہیے رسول اللہ کو جبرائیل، رسول اللہ جبرائیل کے محتاج نہیں ہے. دلیل میرے پاس ہے، عالم اسلام کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے. کس لیے؟ اب وہ عالم اسلام کہہ کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، جبرائیل کے محتاج نہیں ہے. جبرائیل محتاج، رسول اللہ جبرائیل کے محتاج اس لیے نہیں ہے کہ مصطفیٰ نے جب علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا تھا تو مصطفیٰ نے اپنا لعاب دیا. جیسے ہی دیا تو کہا علی کچھ سناؤ. خدا کو سلامت رکھے. کہا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے. خدا کی قسم ہے آپ کو یہاں پر پاکیزہ ممبر پر بیٹھ کے آپ کو دعائیں دے رہا ہوں جیسے آپ سماعت کر رہے ہیں. رسالت میں آپ نے کہا علی کچھ سناؤ. کہا یا رسول اللہ کیا سناؤ؟ توریت سناؤ. ان چہروں کو میرا سلام ہے خدا کی قسم جو کھیل اٹھے ہیں، جو جملہ سمجھتے ہیں. کہا یا رسول اللہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، یا وہ سناؤ جو اترا ہی نہیں ہے. یہی جملہ تھا. خدا آپ کو سلامت رکھے. تاظہور امام زمانہ. اب علی نے قرآن کریم کی تلاوت کی. علی نے جملہ کا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. علی نے سورہ مومنون کو تلاوت کیا. اب سب یہ تو کہتے ہیں بھائی کہ علی نے قرآن پڑھا. یہ کوئی نہیں بتاتا کہ کیا پڑھا، یہ کوئی نہیں بتاتا. سب کہتے ہیں بھی قرآن پڑھا. علی نے سورہ مومنون کو پڑھا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہیں پر جملہ روک رہا ہوں. ابھی جبرائیل نہیں اترا، ابھی جبرائیل نہیں آئے، ابھی وحی نہیں آئی ہے. علی سورہ مومنون کو پڑھ رہے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے یا تو ایسا ہے کہ علی نے وہ پڑھا ہے جو اترا نہیں ہے، یا خدا نے اتارا ہی وہ ہے جو پڑھا ہے علی نے؟ خدا آپ کو سلامت رکھے. خدا آپ کو سلامت رکھے. شاہ صاحب مل کے سب ہے نا. خدا آپ کو سلامت رکھے. تاظہور امام زمانہ جیسے اپنے جملوں کو سماعت کیا ہے. میرے عزیزو اب یہیں پر سوال پیدا ہوگا. عالم اسلام کہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، آنے والا بچہ ایک دن کا ہے ابھی کیسے کلام کر لے گا؟ ہے نا، اس کے لیے دلیل چاہیے. تو جو دلیل مانگتے ہیں انہوں نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ نے جناب مریم جب اپنے بیٹے کو لے کے آئی تو سردار جتنے تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا نہ تو تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا، یہ کہاں سے بیٹا لے کے آئی ہے؟ جناب مریم خاموش تھی. فاشرت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا. اب جیسے انہوں نے اشارہ کیا تو انہوں نے فوراً کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ ہم سے بچہ کلام کرے گا جو ابھی بنگوڑے میں ہے؟ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنا فوراً کہا قال انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا. سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی ہوں اور مجھ پہ کتاب اتری ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً کلام کیا اور بتایا. اب عالم اسلام سمجھے نبی جب آتا ہے 40 سال کے بعد نبی نہیں بنتا، آتے ساتھ اسے معلوم ہوتا ہے اللہ کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں. یہ طرح خدا آپ کو سلامت رکھے. یعنی جو حجت آ رہی ہے اس کو معلوم ہے. آتے ساتھ عیسیٰ کے بعد یہ قانون بن گیا، جو حجت بھی آئے گی وہ کلام کرے گی. عیسیٰ کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ قانون اللہ نے دے دیا، جو بھی حجت آئے گی وہ آتے ساتھ کلام کرے گی. جب رسالت مآب اس دنیا میں ظاہر ہونے لگے تو اب دیکھا جناب عبد المطلب نے کہ عجیب منظر یہ ہے کہ جو ستارے کبھی جگمگائے نہیں وہ بھی جگمگا رہے ہیں. رسول اللہ کے لیے بولو نا میرے عزیزو. اب جو انہوں نے دیکھا کہ وہ ستارے جو کبھی جگمگائے نہیں وہ بھی جگمگا رہے ہیں. ستاروں میں سے جو چاند ہے وہ ایسی روشنی دے رہا ہے، اس سے پہلی ایسی روشنی نہیں آئی ہے. یہ منظر بھی دیکھنے کے بعد وہ منظر دیکھا کہ جہاں پر کبھی قحط ختم نہیں ہوا تھا وہاں سے غلہ اگنا شروع ہو گیا. یہ پورا منظر دیکھنے کے بعد اپنے گھر کی طرف رخ کیا. جیسے ہی دیکھا، گھر کی طرف دیکھا تو وہاں سے ایک روشنی نکل رہی تھی، نور نکل رہا تھا. اور قدموں کو تیز کیا، تیز قدموں سے جیسے ہی گھر میں پہنچے دروازے کو کھولا، وہاں پر دیکھا ایک دن کا بچہ سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ انا محمد رسول اللہ.
یہ طرح خدا آپ کو سلامت رکھے. آخری جملے تک آپ نے ایسے ہی بولتے رہنا. اگر آپ ایسے سنیں گے یقیناً میں جملے آپ کے اور حوالے کروں گا. میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے حوالے کروں. رسالت ماں آئے تو کلام کیا. عیسیٰ کے بعد یہ قانون ہو گیا. علی آئے تو علی نے کہا قد افلاح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اہل ایمان نے نجات پائی جو نماز میں خشوع کرتے ہیں. اب اس پہ داد صرف وہ دے سکتا ہے جو نماز پڑھتا ہے, دوسرا داد نہیں دے سکتا. ہاں وہ بھی دے سکتا ہے جو کم سے کم نماز جنازہ تو پڑھتا ہی ہے نا, وہ کم سے کم وہ تو بھائی آپ نے کبھی کبھی پڑھا ہی ہوگا, کم سے کم پھر تو بول سکتے ہیں نا. تو اب جو علی نے کہا کہ اہل ایمان نے نجات پائی جو نماز میں خشوع کرتے ہیں, میری طرف دیکھیے حضور, میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں. اہل ایمان نے نجات پائی جو نماز میں خشوع کرتے ہیں. علی نے آیت پڑھی, مصطفیٰ نے علی کی طرف دیکھا. جملہ بڑا حسین ہے. اہل ایمان نے نجات پائی جو نماز میں خشوع کرتے ہیں. جو نماز میں خشوع کرتے ہیں ان میں آتا کون کون ہے؟ ان میں آدم بھی شامل ہے, ان میں نوح بھی شامل ہے, ان میں ابراہیم بھی شامل ہے, ان میں اسماعیل بھی شامل ہے, ان میں یوسف بھی شامل ہے, ان میں یونس بھی شامل ہے, ان میں کلندر بھی شامل ہے, رسول کے سچے صحابی سلیمان بھی شامل ہے, مقداد بھی شامل ہے, ابو ذر بھی شامل ہے, حذیفہ بھی شامل ہے. سب ہے نا. اب قرآن کی آیت کو دہراؤ کہ اہل ایمان نے نجات پائی جو نماز میں خشوع کرتے ہیں. ایک بار مصطفیٰ نے علی کی طرف دیکھ کے کہا علی وہ تیرے ذریعے ہی نجات پائیں گے. کیا سنا میرے عزیزوں, وہ تیرے ذریعے ہی نجات پائیں گے, وہ تیرے ذریعے ہی نجات پائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محشر میں جس کے ساتھ علی ہوگا وہ جنت میں جائیں گے, جنہیں علی چھوڑ دے گا وہ جہنم میں جائیں گے. خدا آپ کو سلامت رکھے. یعنی اب یہ حجت خدا جو آئے گا وہ کلام کرے گا. جناب حکیمہ خاتون روایت کو بیان کرتی ہیں. جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ جب جناب امام زمانہ آنے والے تھے نا, ظاہر ہونے والے تھے, تو پوری اگر روایت پڑھوں گا تو بہت وقت گزر جائے گا. صرف مختصر سا جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. بیوی کہتی ہیں کہ جب میں گھر میں آئی, جب حجت خدا آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ یہ جیسے ہم آتے ہیں ویسے نہیں آتے. یہ وہ ہیں کہ جن کو قرآن کہا جاتا ہے. قرآن نازل ہوتا ہے, پیدا نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ اب جو بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ امام نے کہا, امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا کہ حکیمہ خاتون سے کہ کہاں جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اپنے گھر جا رہی ہوں. جو کہا آج نہ جائیے, اس لیے کہ آج کوئی آنے والا ہے. ضرور تو لو نا میرے عزیزو, کوئی آنے والا ہے. جو کہا وہ کس سے آنے والا ہے؟ کہا وہ نرجس خاتون سے آنے والا ہے. بی بی کہتی ہیں میں نے مخاطب ہو کر کہا کہ میں ان میں کوئی ایسی نشانی نہیں دیکھتی کہ کوئی آنے والا ہے. امام حسن عسکری کا ہم نے کہا نا. کیا سن رہے ہو میرے عزیزو, خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ کو میرا ساتھ دینا, بولتے رہیے کہ جملے آپ کے حوالے ہو جائیں. جیسے ہی بی بی کہتی ہیں کہا تو میں خاموش ہو گئی. اب میں انتظار کر رہی تھی, میں دیکھ رہی تھی جناب نرجس خاتون کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. دیکھتے دیکھتے فجر کا قریب آ گیا وقت. اب جو فجر کا وقت قریب آیا تو ایک بار تھوڑی سی آہٹ لی. تھوڑی سی آہٹ جب لی تو میں نے بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہے فوراً پوچھا کہ آپ یہ آہٹ لے رہی ہیں, تھوڑا سا آپ نرمی محسوس کر رہی ہیں, یہ ایسا کیا ہے؟ کہ وہی ہو گیا جو امام نے کہا تھا. خدا آپ کو سلامت رکھے. اب جیسے ہی بی بی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا تو ایک بار وہ تھوڑا سا عالم اضطراب میں آئی, کبھی ادھر کروٹ لے رہی, کبھی ادھر کروٹ لے رہی. بی بی کہتی ہے میں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کیا محسوس ہو رہا ہے. ایک بار بی بی کہتی ہیں میں کلام کر رہی تھی, مجھے امام حسن عسکری نے کہا کہ آپ تلاوت کیجیے اور تلاوت کیجیے سورہ انا انزلنا کی. بی بی کہتی ہے میں پڑھ رہی تھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سمجھو گے جملہ؟ اگر جملہ پہنچا ہے تو مجھے بتائیے گا. جملے بس میں چاہتا ہوں کہ 2-3 آپ کے حوالے ہو جائے. اب اس جملے پہ بولیں گے تو جملہ آپ کے حوالے کرنا, یہیں پر ختم کر دوں گا. بی بی کہتی ہے میں نے جیسے ہی امام کا سنا تو میں نے فوراً تلاوت کی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بی بی کہتی ہے میں نے کی تھی, وہ پردے سے کہہ رہا تھا انا اعطیناک الکوثر. یہ طرح ہے, خدا آپ کو سلامت رکھے. یعنی حجت خدا وہ ہے جو آتے ساتھ کلام کرے, یہ حجت خدا ہے. اور میرے عزیزوں یہ جو امام زمانہ کے لیے گستاخی کی جاتی ہے, آئے دن لوگ اپنی زبان کھولتے ہیں, وہ گندی زبان استعمال کرتے ہیں امام زمانہ کے لیے اور گالیاں نکال. اس کا قصور کس کا ہے؟ یہ قصور ہمارا ہے. اس لیے کہ ہم امام زمانہ کو جب یہاں سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ خاموش ہو جاتے ہیں. جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں, خطیب خاموش ہو جاتا ہے, ذاکر خاموش ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب بھی امام زمانہ کا تذکرہ اس یقین سے بیٹھو کہ وہ دیکھ رہا ہے. آپ بولو, دل نہیں بھی کر رہا تو بولو, تاکہ امام زمانہ آپ سے خوش ہو جائے, آپ سے راضی ہو جائے. جب امام آئیں گے, چاہتے ہیں میں آپ کے حوالے جملہ کروں,
اب آپ کو امام زمانہ ایسے نہیں سننا، اس یقین سے بیٹھ کے سننا کہ اس وقت آپ کو امام دیکھ رہے ہیں۔ جب امام آئیں گے وہ کعبہ کہ جس کے رخ ہم کر کے نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، مولا اس کو اپنا ممبر بنائیں گے۔ آپ کو بولنا ہے، خاموش نہیں رہنا، ایک ایک جملے پر بولنا ہے آپ کو۔ جب امام آئیں گے تو کعبے کو اپنا ممبر بنائیں گے، 30,13,000 ملائکہ کی فوج اترے گی۔ وہ عام سی نہیں ہوگی، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل مقدمہ جیش پر ہوں گے، میمنہ پر ہوں گے، میسرے پر ہوں گے۔ ایک بار کیوں اتریں گے جملہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ یہ اتنے مقرب ملائکہ، اتنے فرشتے کیوں اتریں گے؟ اس لیے کہ بڑی مدت کے بعد زمین پہ حجت خدا بولے گا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اب جو امام آئیں گے تو امام پہلا جملہ کہیں گے، حمد ہے اس اللہ کی۔ یہ آپ کا مقدر کی بات ہے، جیسے مرضی سنتے چلے جانا۔ امام زمانہ کا تذکرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ پاکیزہ ممبر ہے، اور اس لیے کہ جہاں پر امام زمانہ کا تذکرہ ہوتا ہے امام وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا ہم امام زمانہ کی نصرت کریں گے، تو آپ کو یہاں پر بتانا ہے کہ آپ نصرت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ جو بول نہیں سکتا وہ نصرت کیا کرے گا؟ آپ کو بولنا ہے کہ ایک جملے پر۔ اب جو امام آئیں گے تو پہلا جملہ کہیں گے، حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، جس نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ اب امام فوراً کہیں گے، عجیب جملہ، جانو خدا کی قسم تمہارے امام کیسے امام ہوں گے۔ امام کہیں گے، سنو ہم ہی وہ ہیں۔ میں خدا کی قسم، جب میں نے جملہ یہ پڑھا تھا نا تو میں خدا کی قسم خود کو بھی کہتا رہا اور اس لکھنے والے کو بھی کہتا رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے کہ میرے امام کا تذکرہ تھا۔ ایک بار امام کہیں گے، سنو ہم ہی وہ ہیں جس کا چاہے رزق بڑھا دے، جس کا چاہے کم کر دے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، ناچوں کو میرا سلام ہے۔ ہم ہی وہ ہے جس کا چاہے رزق بڑھا دے، جس کا چاہے کم کر دے۔ امام کا جملہ ہی نہیں ہے بھائی، آپ میری طرف دیکھیں حضور۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی حجت دیکھو، جب سلیمان کے سامنے علی کا نام لیا جاتا تھا وہ کتنا سرور لیتے تھے، تو اس وقت آپ کتنا سرور لیتے ہیں یہ آپ ہی جانتے ہیں، یہ یا وقت کا امام جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں۔ جب امام آئیں گے تو امام اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیں گے، ایسے میرا نظارہ لو نا، جب امام ہاتھ آگے کر رہے ہوں گے تم وہاں دیکھ رہے ہو کیا نظارہ ہوگا۔ امام ایسے ہاتھ آگے کہیں گے، امام کر کے کہیں گے، سنو آگے بڑھو، بیعت کرو اور اپنا اپنا حق لیتے چلے جاؤ۔ ہاں 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 ہاں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آگے بڑھو، بیعت کرو اور اپنا اپنا حق لیتے چلے جاؤ۔ کیوں؟ میں پہلے دلیل دیتا ہوں، میں جملہ ایسے نہیں پڑھوں گا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، یہ میں نے پھینکی ہے، یہ تیرے ہاتھ نہیں تھے، یہ میرے ہاتھ تھے۔ وہ پہلے محمد کے ہاتھ تھے، یہ آخری کے۔ یہ طرح خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو سلام ہے۔ یعنی اب جو امام کہیں گے تو میں نے دلیل سب سے پہلے آپ کے حوالے کر دی، خاموش رہنا آپ کا بنتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دلیل پہلے آپ کے حوالے کر دی۔ امام کہیں گے آگے بڑھو، بیعت کرو اور اپنا اپنا حق لیتے چلے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب امام کہیں گے، سنو یہ اللہ کا ہاتھ ہے، سنو یہ سید الانبیاء محمد کا ہاتھ ہے۔ کیا جملے نہیں اتر رہے؟ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا جملہ؟ اب جیسے آپ خاموش ہو کر بیٹھے نا، وہاں پر بھی ہوں گے ایسے، وہ خاموش ہو کر دیکھ رہے ہوں گے، بھائی یہ کیا چل رہا ہے، یہ تو ہمیں بتایا ہی نہیں ہے۔ جب آج پڑھ رہا ہوں، آج بولو گے تو کل سنو گے نا۔ یہاں پر اگر خاموشی سے مجھے دیکھتے رہو گے تو امام کو بھی دیکھتے رہو گے، تو آج بولو گے تو وہاں پر امام کے سامنے ان کی تائید کرو گے نا۔ اب جو امام کہیں گے آگے بڑھو، بیعت کرو اور اپنا اپنا حق لیتے چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ سید الانبیاء محمد کا ہاتھ ہے۔ امام کہیں گے، سنو یہ علی کا ہاتھ ہے۔ کیا سن رہے ہو میرے عزیزو؟ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ سنو یہ سید الانبیاء کا ہاتھ ہے، یہ محمد کا ہاتھ ہے، یہ علی کا ہاتھ ہے۔ کچھ لوگ خاموش ہو کر دیکھ رہے ہوں گے اور گھبرا کے کہیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ محمد کا ہاتھ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ علی کا ہاتھ ہو۔ امام ان کی طرف دیکھیں گے، سنو ہم ہی محمد ہیں، ہم ہی علی ہیں۔ یہ طرح خدا آپ کو سلامت رکھے تاظہور امام زمانہ۔ ان ہاتھوں کو میرا سلام ہے، خدا ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ امام کہیں گے، سنو آگے بڑھو، بیعت کرو اور اپنا اپنا حق لیتے چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ سید الانبیاء محمد کا ہاتھ ہے، یہ علی کا ہاتھ ہے۔ امام کہیں گے، سنو ہم ہی محمد ہیں، ہم ہی علی ہیں۔ یہ جملہ فقط صرف ان کے لیے ہے جو میری طرح غریب ہے،
مظلوم ہے، جن پر ظلم ہوا ہے، یہ صرف ان کے لیے. جو امیر ہے وہ بالکل اپنے ہاتھ کو باندھ لے، بالکل بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے. جو امیر ہے وہ آرام سے بیٹھا رہے. امام کہیں گے سنو، مجھے اللہ کی قسم ہے ہم تب تک نہیں رکیں گے جب تک کہ آدم سے لے کر اب تک ایک ایک مظلوم کا حساب نہ ہو جائے. یہ چاہے خدا آپ کو سلامت رکھے. مل کے خدا آپ کو سلامت رکھے تا ظہور امام زمانہ. اب امام کہیں گے ہم تب تک نہیں رکیں گے جب تک کہ آدم سے لے کر اب تک ایک ایک مظلوم کا حساب نہ ہو جائے. امام کہیں گے ظالم چاہے مٹی میں مل کے ریت ہی کیوں نہ ہو گیا ہو. ہائے ہائے ہائے. جی طرح خدا آپ کو سلامت رکھے. اپنے امام کی معرفت کو سمجھو کہ وہ کیا امر رکھتے ہیں، وہ کیا علم رکھتے ہیں. اب جو امام دیکھیں گے تو کچھ لوگ ہوں گے نا وہاں پر دیکھ رہے ہوں گے، حیرت سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ سید الانبیاء کا ہاتھ ہے، یہ علی کا ہاتھ ہے، یہ بدلہ بھی لیں گے، یہ سب کریں گے. اب امام ان کی طرف دیکھیں گے. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کہا تھا کہ اللہ نے لن ترانی موسیٰ، موسیٰ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتا. ایسے ہی ہے نا، جب اللہ نے کہہ دیا تو وہ نہیں دکھتا ہے نا سب. کہ کسی نے دیکھا تو مجھے بتا دو بھائی میں نے اللہ کو دیکھا ہے. نہیں دیکھ سکتے نا، تو جس نے دیکھا ہے وہ خاموش ہو جائے، جس نے نہیں دیکھا وہ میرا ساتھ دے گا. امام کہیں گے وہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے اور سردار مر گئے تھے. امام کہیں گے سنو، ہم نے ہی اپنے رخ انور سے تھوڑا سا نقاب ہٹا دیا تھا. کے امام کہیں گے سنو، ہم نے ہی، سنو تمہارے خدا کی قسم. امام کی معرفت تو سمجھو نا کہ کتنا حسین، وہ کیا نور ہوگا جو کہے گا کہ ہم نے ہی اپنے رخ انور سے تھوڑا سا نقاب ہٹا دیا تھا. اب جو کچھ لوگ ہوں گے وہ منکر ہوں گے. گردنیں بھی اڑنی ہے نا شاہ صاحب، ایسے ہی ہے نا، گردنیں بھی وہاں پر اڑنی ہے. تو اب کچھ لوگ وہاں پر ہوں گے منکر بھی، وہ دیکھ رہے ہوں گے کیا جلال ہے، کیا شان ہے، کیا شوکت ہے، کیا جلال آج عروج پہ ہے. وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے. ایک بار جیسے وہ دیکھیں کہ امام کا جلال آج عروج پہ ہے، وہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا شروع کرے گا. لطف لو نا، تم تو علی والے بیٹھے ہوئے ہو نا، عزادار بیٹھے ہوئے ہو، امام زمانہ کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے، ذرا لطف لو نا، اپنی نگاہوں سے دیکھو تو صحیح. منکر ایک ایک قدم پیچھے ہٹ رہے ہوں گے. امام ان کی طرف دیکھ کے کہے کہاں جاتے ہو. خدا کو سلامت رکھے. امام کہیں گے کہاں جاتے ہو، کہاں جاتے ہو. امام کہیں سنو، پہلے ہماری مودت کا حق تو ادا کرتے چلے جا. جس طرح خدا آپ کو سلامت رکھے. پہلے ہماری مودت کا حق تو ادا کرتے چلے جاؤ. اب وہ جو پیچھے جا رہے ہیں امام کہیں گے اے اللہ کے دشمنوں. امام کا جملہ میرا جملہ نہیں ہے میرے عزیزوں. اے اللہ کے دشمنوں، اے رسول اللہ کے دشمنوں، اے علی کے دشمنوں. سنو کہ جملہ امام کیا کہیں گے. سنو، اے علی کے دشمنوں، آج سے ہم نے تم پر اپنی سچی ماں کا پاکیزہ رزق حرام کر دیا ہے. جی طرح خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے. یہی حق بنتا ہے امام زمانہ کو سننے کا. سنو، آج سے ہم نے اپنی سچی ماں کا پاکیزہ رزق تم پہ حرام کر دیا ہے. امام کہیں گے سنو، آج سے تم اپنا رزق گندگی کے ڈھیر سے تلاش کرو گے. یہ منکروں کے جملہ ہے. اب جو امام کہیں گے، جملہ بڑا حسین ہے خدا کی قسم. اب جیسے وہ پیچھے جا رہے ہوں گے، امام کہیں گے کہاں جاتے ہو. آخری جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آخری جملہ ہے، کم سے کم مجھے بھی بستر تک پتا چلے کہ بھائی امام زمانہ کا جملہ ایسے وہاں پر سنتے رہے ہیں اور حق بھی یہی بنتا ہے. اب وہ جو پیچھے جا رہے ہوں گے، ایک بار امام ان کی طرف دیکھ کے کہیں گے کہاں جاتے ہو، کہاں جاتے ہو. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے گروہ جنات و انس، اگر تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو ذرا نکل کر دکھاؤ. اس کی تفسیر امام بتائیں گے. کیسے بتائیں گے. امام کہیں کہاں جاتے ہو، کہاں جاتے ہو. آسمان پہ چڑھ جاؤ گے. امام کہہ رہے ہیں بھائی آسمان پہ چڑھ جاؤ گے، یا دریاؤں میں گوتے لگاؤ گے، یا غاروں میں پناہ پاؤ گے. امام کہے گا سنو، جہاں بھی جاؤ گے خود سے پہلے ہم کو پاؤ گے. خدا آپ کو سلامت رکھے. یہی حق بنتا ہے امام زمانہ کو ایسے سنا جائے. اور آج کے بعد میرے عزیزوں، کہیں پر بھی امام زمانہ کا تذکرہ ہو، چاہے کوئی پڑھنے والا بچہ ہی کیوں نہ ہو، جملہ کہے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ داد دیں. اس لیے کہ آپ جتنی مشکلات میں ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے حجت خدا کی معرفت کو سمجھا ہی نہیں. بستر پہ لیٹو، میری مائیں بہنیں پردوں میں سن رہی ہیں، گھر میں پریشانی ہے، تو جب بستر پہ لیٹ جاؤ
تو تنہائی میں کوئی امام زمانہ مجھ پہ مشکل آ گئی ہے نا، تو تمہاری مشکلات آسان ہو جائیں گی. کسی ولی فقیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں میری ماں بہنوں کو. وہ پردے میں رہیں. پردے میں رہنے کے بعد آپ امام زمانہ سے کہیں امام اے وقت کے امام جیسے سلیمان لیتے تھے ہم تجھ سے لینے آئے. یہ معرفت ہے امام کی. حاضر پاؤ امام کو. اور یہاں پر امام کس لیے خدا کی قسم آئے ہیں. ذکر ہوا ہے نا، مجھے عزت علی کی قسم ہے امام زمانہ تمہارے کہیں بیٹھے ہوئے اور امام جب آ جاتے ہیں تو صرف ایک حسرت یہ ہوتی ہے کہ ہائے حسین کب کہا جائے. ہائے حسین کب کہا جائے. امام زمانہ راضی ہو جاتے ہیں. خدا کی قسم امام زمانہ دعائیں دیتے ہیں کہ تو نے ہائے حسین کہہ دیا ہم تو اسے راضی ہو گئے. اور جو پردے میں مائیں بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں وہاں فاطمہ زہرا آ چکی ہوتی ہے. بس ایک حسرت ہوتی ہے کہ کب ہائے حسین کہہ دیا جائے. میرے عزیزوں پوچھنا تو یہی ہے مسلمانوں سے کہ حسین نے بگاڑا کیا تھا. کیا بگاڑا تھا مسلمانوں سے اتنا ہی پوچھنا چاہتے ہیں. اتنا بتا دو 4 سال کی بچی نے کیا بگاڑا تھا. جنہوں نے ہائے کی ان کو خدا سلامت رکھے. خدا کی قسم میرا جگر پڑتا ہے جب میں حسین کی چھوٹی سی بچی کا تذکرہ کرتا ہوں. بس اتنا ہی پوچھنا ہے. بعد کربلا بڑا مارا ہے مسلمانوں نے سکینہ کو. سکینہ کہتی مجھے پیاس لگی ہے تو تماچا مارا جاتا. سکینہ کہتی مجھے چچا عباس یاد آتے ہیں تو تماچا مارا جاتا. بچی قافلے سے تھوڑا سا پیچھے رہ جاتی تو تماچا مارا جاتا. وقت یہ تھا کہ شیخ مفید نے لکھا کہ شام کے بازار میں سکینہ نے کہا بھائی سجاد شمر سے کہو میرے چہرے پہ اب تماچے نہ مارے. میرے چہرے پہ اب گوشت نہیں ہڈیاں رہ گئی ہے. اجرک من اللہ. خدا کی قسم یہی حق بنتا ہے کہ سکینہ کو ایسے ہی پرزہ دیا جائے. اور وہی سکینہ خدا کی قسم شام کے بازار میں جا رہی ہے اور وہیں پر جا کر ایک بار سکینہ نے کہا پھوپھی اماں مجھے بڑی پیاس لگی ہے. ہمارے گھروں میں بھی چھوٹی چھوٹی بچی ہوں گی نا, کتنی محبت کرتے ہو اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ, سامنے آ جائے تو سینے کے ساتھ لگا لیتے ہو. سوچو یہ سکینہ حسین کی بیٹی ہے, حسین کے سینے کا تعویذ ہے. اب جو شام کے بازار میں سکینہ نے کہا مجھے بڑی پیاس لگی ہوئی ہے, حجت خدا کی بیٹی تھی شاید اس لیے کہہ رہی تھی کہ مجھے پیاس لگی ہے. اس بچی کو اب بھلا کیا پیاس لگے کہ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بابا کا گلا کاٹا گیا ہو. خدا تمہیں سلامت رکھے, تمہاری آوازیں بلند ہو جائے, تمہیں چادر زہرا کا واسطہ ہے. اب جو شام کے بازار میں سکینہ نے کہا مجھے بڑی پیاس لگی ہے, اسی بازار میں ایک ام حبیبہ رہتی تھی, یہ آل محمد کے چاہنے والی تھی. اس کا نام سیدہ فاطمہ زہرا نے خود رکھا تھا. ایک بار اس کی کنیز نے آ کے کہا آقا زادی ذرا نیچے جلدی آئیے. جانو کہ کیا کہا, ذرا جلدی نیچے آئیے, آپ کو قیدیوں کا تماشا دکھاتی ہو. ام حبیبہ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کیا غضب کرتی ہے, مجھے میری آقا زادی فاطمہ زہرا نے منع کیا تھا کبھی ام حبیبہ قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا, کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا. آپ جو کہتی ہے مجھے لگتا ہے یہ بڑا ہی لٹا ہوا قافلہ ہے, ان کے مرد مار دیے گئے ہیں, ان کی چادریں چھین لی گئی ہیں, ایک ننھی سی بچی ہے جس کے چہروں پہ تماچوں کے نشان ہے, کچھ بھی نہیں تو ان سے دعا کروا لیتے ہیں. ایک بار جیسے ہی نیچے اترے دروازہ کھولا, یہ وہی وقت تھا کہ جب سکینہ ننھی سی زبان نکال کے کہہ رہی تھی پھوپھی اماں میری زبان میں کانٹے پڑ چکے ہیں, مجھے تھوڑا سا پانی چاہیے. ام حبیبہ نے کہا جاؤ پانی لے کر آؤ. کنیز گئی, پانی لے کر آئے گی, ہائے کر کے سن لینا جملہ. جانتے ہو کیا کہتے ہوئے اس نے پانی دیا ہے؟ ایک بار پانی آگے کرتے ہوئے کہا لے بچی میرے آقا حسین کے نام کا پانی پی لے. خدا کی قسم میرا جگر پڑتا ہے, نہ جانے تم جملہ کیسے سن رہے ہو. کالے بچی میرے آقا حسین کا نام کا پانی پی لے. سوچو سکینہ پہ کیا گزری ہوگی. سکینہ نے پانی پکڑا, پینے لگی. علی کی بیٹی نے کہا سکینہ پانی نہ پینا, اس سے پوچھ تیری کوئی دعا تو نہیں ہے. ایک بار سکینہ نے پانی پیچھے کیا, کہا اے مستور بچہ تیری کوئی دعا تو نہیں ہے. سکینہ ہے, بچی ہے, بچے تو پانی پی لیتے ہیں نا, یہ کریم گھرانے کی بچی ہے. اس نے کہا بچہ تیری کوئی دعا تو نہیں ہے. کہا ہاں میری دعا ہے, دعا کر دو میرا گھر سے خاوند گیا ہوا ہے سلامت واپس آ جائے. ام رباب نے سن لیا, ام رباب کی چیخ نکل گئی, اس لیے کہ حسین کا سر نوکے نیزہ پر تھا. اب جو کہا تو سکینہ نے ہاتھوں کو بلند کیا, کہا اے پروردگار عالم اگر اس کا خاوند حق پہ ہے تو اسے واپس پلٹا دے. سکینہ نے پانی نہیں پیا, حجت خدا کی بیٹی ہے. کہا بچہ تیری کوئی اور دعا تو نہیں ہے؟ کہا ہاں میری ایک اور دعا ہے. ہائے کر کے سننا جملہ, تمہیں چادر زہرا کا واسطہ ہے. ایک بار کہا کیا دعا ہے؟ کہا دعا کر دو جیسے تو یتیم ہوئی ہے میری اولاد ایسے یتیم نہ ہو.
میری اولاد ایسے یتیم نہ ہو، دعا کر دو۔ سکینہ نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اے پروردگار عالم، جیسے میں سکینہ یتیم ہو گئی، اس کی اولاد ایسے یتیم نہ ہو۔ کہا مسعود تیری کوئی اور دعا تو نہیں ہے؟ کہا ہاں میری آخری دعا ہے۔ کہا کیا دعا ہے؟ کہا بڑا عرصہ ہو گیا میں اپنی آقا زادی سے ملاقات نہ کر سکی، دعا کر دو میری آقا زادی سے ملاقات ہو جائے۔ جو سکینہ بول رہی تھی اب خاموش ہو گئی۔ علی کی بڑی بیٹی نے کہا اے مسعود بتا تیری آقا زادی کا نام کیا ہے؟ نام کا آنا تھا۔ ام حبیبہ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کیا غضب کرتی ہے، میں اپنا آقا زادی کا نام ان شرابیوں کے مجمع میں لوں گی؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ ایک بار زینب نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے تیری آقا زادی یہی آئی ہو۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری آقا زادی کبھی علی اکبر کے بنا گھر سے باہر نہیں آئی، میری آقا زادی کبھی عباس کے بنا گھر سے باہر نہیں آئی۔ ایک بار زینب نے کہا مسعود میں ناکے سے تھوڑا سا جھکتی ہوں، میرے کان میں بتا تیری آقا زادی کا نام کیا ہے؟ اب جو بی بی جھکی ام حبیبہ قریب آئی، کان میں آ کے کہا میری آقا زادی کا نام زینب ہے۔ زینب کا نام آیا، بی بی نے بالوں کو جھٹکا دیا، کہا دیکھ ام حبیبہ تیری آقا زادی ارے شرابیوں کے مجمع میں آ گئے، ارے ہم پہ پتھر برسائے گئے، جسے پانی پلا رہی ہے یہ حسین کی بیٹی ارے سکینہ۔